बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पढ़िएगा। सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। हमदो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह आप बयान करने की तौफीक अता फरमाए। शाह साहिब ने और शाह साहब के दोस्तों ने मुझे हुक्म दिया अज़मत वालिदैन के हवाले से चंद बातें हैं, आप तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। इरशाद बारी ताला है, तेरे रब ने फैसला फरमा दिया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। अपनी इबादत के माँ बाप हमसे इस बात का तकाज़ा किया कि तुम वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। हमारा कहना है भाई, आप निशान लगाओ उस बेटे पे जो फर्मा बरदार है, और उस बेटे पे भी निशान लगाना आप कभी भी ना भूलिएगा जो नाफरमान है। आपको दुनिया में रिजल्ट मिलेगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से। और जो नालायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, और जब दावरे माशर जो क़यामत का मुनसफ है उसके सामने जाएगा तो सर पर इज़्ज़त की दस्तार नहीं होगी, बल्कि ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है दोस्त, अगर इज़्ज़त से जीना है तो इन बड़ों की इज़्ज़त करो, और अगर ये हमसे रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। पुरानी कहानी है, आज से तकरीबन 1.5 अशरा पहले की। मैं एक सफ़र में था तो मुझे सरे रात सड़क किनारे एक बूढ़ा मिला। उसकी उम्र तकरीबन 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में हंसा, सर पे कपड़ों की गठरी, चिलचिलाती कड़कती धूप। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुजरते मेरे कदम रुके, मैंने साथ बैठा लिया और मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा जख्मी है, और ये जख्म किसी पराई ने नहीं, अपने ने दिए हैं। और आप जानते हो ना कि अपनों के जख्म कितने गहरे होते हैं। तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं, आपने तो कमर तोड़ देते हैं यार। मुझे लगा कि किसी अपने ने जख्म दिए। मेरी उलझी उलझी बातें थी। मैंने उनसे सवाल किया, कहाँ के इरादे हैं? उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा, करीब लारी अड्डा था, आप गाड़ी में बैठ जाते। आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। मुझे कहते, मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा, बेटे को साथ ले लेते। बस बेटे का कहना था कि लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते, मुझे सब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। वालिद ने, मेरे भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज़गी है तो अर्श का रहमान नाराज़ हो जाएगा, और अगर ये राज़ी है तो सोना रब राज़ी है। आपने उलमा से एक बार नहीं 1000 बार ये वाक़या सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज़ करते, या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो एक आम से शख्स का नाम लिया गया कि फला कसाई। आप उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए, अपने बारे में खबर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। उसके मेहमान बने, उसके घर आए। अच्छा दोस्त, ऐसा नहीं हुआ कि वो नजरें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया। उमूमन रवैये बोतल बर्गर छुपा के ले जाती है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीवी की खिदमत ना करो, ज़रूर करो। आपकी खातिर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियाँ छोड़ के आइए, उसकी खिदमत हमारे कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है भाई, जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, हमें यहाँ तक ला के खड़ा किया, जो मुकद्दम थे दोस्त, नाराज़ ना होइएगा, थोड़ा सा जुमला तलख है, कबूल कीजिएगा। उनसे 100-200 रुपया छुपा के ले जाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती यार? उसकी हैसियत और औकात क्या है? खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, घर दाखिल हुए तो मैंने क्या देखा कि उसने सबसे पहला काम ये किया, लकड़ियाँ जमा की, आग जलाई।
اس پہ ہنڈیا رکھی, اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی گڑیا تھی, اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ میرے ماں جی ہے. فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہے. تو وہ زیر لب مسکرا دیا. کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ بتاؤ نا کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنو گے تبھی تمہیں نشہ پیدا ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ, میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, میں تیرے یہ خدمت ہے دوست جو نبی سے ملا دیتی ہے. ان کی قدر میرے بھائی ان کی زندگی میں کرو. ایک بار آتے دوبارہ نہیں آئیں گے. اور میں ماں باپ کے بارے میں کہہ دوں, ماں باپ جو ہوتے ہیں نا دوست یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. آپ دیہات کے رہنے والے اور میرا تعلق بھی دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے نا تو ہم چار پائیوں اٹھا کے اس بوڑ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں. سب اس کا سایہ گھنا ہوتا ہے, نیچے بیٹھنے والے آسود بھی محسوس کرتے ہیں, لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے بھائی. اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کاٹ لیا جائے, ہٹا لیا جائے. مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا لائٹ چلی جائے آپ چار پائی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ, آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے دوست, آسودگی نہیں ملے گی. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. یہ سارے زمانے کے دکھ آزمائشیں تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کو تپتی ہوا میں لگنے دیتے. میں رات کا مسافر ہوں, اکثر لیٹ گھر آتا ہوں. میں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں رات 2-3 بجے تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں. جوانوں کو دیکھ کے کبھی تعجب نہیں پیدا ہوا. بات سمجھ میں آتی خوابوں کی دنیا اور خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے. جتنے بڑے خواب اتنی بڑی دوڑ, بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑی فیکٹری, یہ ہمیں چاہیے بھائی. اس لیے جان جوکھوں میں ڈالی, پردیس کے دھکے اس لیے کھائے. تعجب نہ ہوا. تعجب تو بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے یار یہ وقت آرام کا تھا, یہ وقت خدمت کروانے کا تھا. کیا مصیبت پڑی ہے یار فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی. گھر سے سائیکل میں نکلتا 10 جگہ سانس لیتا ہے, اور کام ہوتا نہیں تو مالک گالیاں بھی دے دیتا ہے, وہاں گالی بھی کھا لیتا ہے, لیکن پھر بھی محنت کرتا ہے. اتنی محنت کیوں؟ کبھی کبھی یہ احساس بھی ہوتا ہے شاید کہ پیٹ کے لیے. ظاہر اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے یار, اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں, شاید پیٹ کے لیے. لیکن جب میں عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت میں انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا, یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا. صبح چائے رس رات دلیا, اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کے پیش نظر ہوتا ہے یار پہلے بچے چھوٹے تھے, اسکول پڑھتے تھے, اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, خرچے بڑھ گئے نا. تو ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے پردیس کے دھکے, اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی. نظر والی اینک لگ گئی بھائی. شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے اٹھارتے رہے, لیکن ستم پتہ کیا ہوا, ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. ہاں یہ کوئی انگلش کا ٹیڑھا بیڑا لفظ بولے اور آپ مذاق اڑاتے ہیں بھائی 4 کلاساں پڑھ لیتے, گنت کرنی ہوتی. وہ رات جگہ وہ پردیس کے دھکے, وہ فیکٹریوں کے 18 گھنٹے یاد نہ آئے کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے, اور آج ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ایسی نالائق اولاد بھی ہم نے دیکھی کہ ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہیں. میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے کاٹ کاٹ کے کچھ نے بچوں کو پڑھایا. یہ لاہور آ گئے تو یہ بچوں سے ملاقات کے لیے گڑ گنا سوغات لے کے چلا گیا. اتفاق سے اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے, تو یہ ملاقات کر کے ساتھ والے کمرے میں جانے لگا. تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو آہستہ آواز میں کہتے ہیں یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. یار ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے, لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں تو نہیں سمجھنا چاہیے یار. سنیے گا دوست, آپ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں, پیر صاحب ہیں, سیاستدان ہیں, سرمایہ دار ہیں. ہمارا کہنا یار جب گھر آؤ تو بڑا بن کے نہ آؤ, چھوٹا بن کے آؤ یار, اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو یار. لیکن ستم یہ ہوتا ہے ہم گھر میں بھی بڑے ہو کے آتے ہیں اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہیں. میں سناؤں بات آپ کو امام اعظم کی جو شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا, سواری تیار کرو. تو وہاں سے یہ تو نہیں کہتے اب آپ سوال کرو جواب ملے گا, دلائل کے اخبار لگاؤں گا, تشفی ہوئی تو ٹھیک. یہ بھی نہیں کہتے ماں وہ عمر میں بڑے ہیں,
یہ بھی نہیں کہتے اماں ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہو گئی، بھولے والے بن جاتے یار، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے، وہ دیکھ کے شرمندہ ہوتے کہ حضرت آپ آگے، آپ فرماتے مولانا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا ان کی تشفی کر دے. یار سوال کا جواب نہ آتا تو آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. بڑا بن کے نہیں بھائی، بڑا بن کے نہیں، چھوٹا بن کے آؤ. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں، اور جنہوں نے ماں باپ کی قدر کی ان کی قدریں آج بھی بحال ہیں. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ. یار ساری زندگی ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. اعزاز کیسے ملا؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. بیٹے فرما بردار ہوں تو مستجاب الدعوات بنتے ہیں. یار ویسے کرنے کو جنت پہ روک لیا جائے گا. اور حکم ہوگا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے، اختیار ہوگا، جس طرف انگلی کا اشارہ ہوگا جنت میں ساتھ لے جانا. ہزاروں کو نہیں لاکھوں کو اب ایسے کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے بھائی. جنہوں نے قدر کی ان کی قدریں بحال. میں نے ابن کثیر میں ایک بوڑھے کو پڑھا، 4 بیٹے، پچھلی امتوں سے اس کا تعلق تھا. بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، دور و براز 4 پہی پہ. اور آپ جانتے ہیں اولاد اور ماں باپ کے مابین رابطہ کتنی دیر؟ اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. جب ہم پر پرزے نکالتے ہیں نا، کمانے کے قابل ہم ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ سے ہمارا رابطہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے. بڑھاپا ایک امتحان، اور اس سے بڑا امتحان کہ بندہ نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے. اولاد کے کندھوں پہ والدین کی خدمت آئی تو اکثر اولاد راہ فرار اختیار کرتی ہے. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، بول سکتے دعا کرو اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، بڑے ہی ہوتے ہیں ظالموں عاشقوں کی طرح خدمت کرو، تمہاری خاطر پردیس کے دھکے کھائے، تمہاری خاطر فیکٹریوں میں دھکے کھائے. آج تمہاری ضرورت تھی تو مرنے کی دعا کروانے کے لیے ہمارے پاس آگے. اچھا ہمارے پاس بوڑھے بھی آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بول سکتے دعا کرو اللہ چلتا پھرتا رہ جائے. حضور نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے اور بھائی اس نے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. یہ اچانک مرنے کی دعا کیوں کروانے آئے؟ کیونکہ ان کے سامنے بہت ساری تلخ حقیقتیں تھیں. بیٹے چھوڑ کے دیہاتوں میں خود شہروں کا رخ کیا، صدقہ خیرات کھانے پہ، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، بستر علالت پہ بھائی کو تڑپتے دیکھا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے دیکھا، لیکن اولاد کو خبر بھی نہیں تھی. اور اس لیے ہمارے پاس آتے کون سا دعا کو اللہ چلتا پھر دے لے. بات اس بوڑھے کی جس کا تعلق پچھلی امتوں سے، 4 بیٹے، خود زندگی موت سے لڑ رہا ہے. سب سے چھوٹا بیٹا اس نے بھائیوں کو جمع کیا، کہا والد بیمار ہے، انہوں نے خدمت کی ضرورت ہے، لیکن ایک عجیب سا فیصلہ، اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ تینوں نے نظریں ملا لی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے ہوئے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں. اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی. اچھا جب باپ دنیا سے گیا تو بیٹے پہ راضی تھا. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں ایک جملہ بولتے ہیں، یقین جانو مرنے تک اس کا نشہ نہیں کرتا. اور میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل اور رویے سے راضی ہو کے کیا کہتے ہیں؟ جا پتر تینوں سب تیری خیر. وہ اس حال میں گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا. میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے بھائی. ایک شخص ہو یا خواب میں اللہ والے سے ملاقات ہوئی، بیٹے فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ. سوال کیا حضرت برکت؟ کہا برکت نہیں ہے، کثرت اور برکت میں فرق ہے. دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے، کہا برکت؟ کہا برکت نہیں ہے. تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا، بازار آیا، ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں. گھر لایا، پیٹ چاک کی، 2 موتی نکلے. 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا. وہ زمانہ بھرا تھا، آج جو لوگ دار لا رہے تھے نا، اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بادشاہ وقت تک پہنچی، جواہری بنائی. 1 موتی کی قیمت کیا ہے؟ 10,000، 20,000، 25,000، 30,000. نہیں دوست، 30 خچر ان پہ جتنا سونا لا دیا جائے. سونا اٹھا کے گھر لے آیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. بیچتی ہو؟ بیچتا ہوں. ریٹ؟ کہا ریٹ میری مرضی کا. کہا مانگو؟ کہا ڈبل دوں گا. 60 خچر سونا لا کے گھر لے آیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت
رحمت کی۔ جوانوں یہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹکے سب کچھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بڑی دولت ہے یار، لیکن ہم اس دولت کی قدر بڑھاپے میں دیکھی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت تقسیم ہوتی ہے، کچھ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اچھا جھگڑا یہ وراثت کا جھگڑا ہے، آپ ماضی کے دریچوں میں جان کر کے دیکھیے گا، ایک بچپن میں بھی جھگڑا ہوا تھا اور وہ جھگڑا بڑا خوبصورت تھا، کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا۔ وہ بچپن کا جھگڑا کیا تھا یار؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے، کاش کے یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن وراثت میں ہوا۔ اچھا جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کچھ کہتے ہیں میرے خرچے زیادہ ہیں، کتنی گھٹیا بات کہہ گئے ہم۔ اور بھائی ہم پلٹ کے دیکھیں 5-6 بھائی تھے، اکیلا کفیل تھا، ہماری ماں سے مشورہ کیا کہ 4 کو دارالعلوم کو چھوڑاتے، 2 کی اسی کفالت کرتے، ایک جیسا کھانا یار، ایک جیسا لباس یار، ہمارے اسٹیٹس کا خیال رکھتے رہے۔ اور آج ہماری باری ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرا گھر چھوٹا ہے، میرے خرچے زیادہ ہیں۔ اور کچھ نالائق ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مقافات عمل ہے دوست، آج 4 بھائی ابا جی کی برآمدے تک لائے، انتظار کیجئے گا، یہ برآمدے نہیں ہوگی، آپ کی 4 بھائی باہر گلی میں پھینکی جائے گی۔ ماں باپ کی قدر میرے دوست، ماں باپ کی زندگی میں جنہوں نے قدر کی، قدر بحال، اور جنہوں نے ماں باپ کو دکھ دیے، عرش کا رحمان کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بڑے گناہوں میں۔ جوانوں ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ باب الفقہ میں یہ روایت موجود ہے، میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی ژالہ باری ہوگی۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہے؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، یہ دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے، یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا، جہاں جی چاہے گا لے جائے گا، بوڑھی ماں بوڑھا باپ کرنا کرے گا، پرواہ نہیں کریں گے۔ فرمائیں گے دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، شراب عام ہوگی، اس امت کا اول آخر پہ دان تان کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے، پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے، پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی، اور یہ ناراضگی کا اظہار سرخاندیاں، زلزلے اور انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائے گی۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے دوست، آج ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہیں، اور بھائی جان کبھی زمانہ تھا ماں باپ ناراض ہوتے تھے، یقین جانو نوالا حلق سے نیچے نہیں آتا تھا، ماں باپ ناراض ہوتے تھے تو راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی تھی، منا نہیں لیتے تھے، چین نہیں آتا تھا۔ آج تو اچھے ہوٹلوں سے کھانا لا کے سامنے ظالم بیٹھ کے کھاتے ہیں، آج ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کسی بات پہ اختلاف ہوا تو کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دے، کہیں گالی نہ دے دے۔ جب ماں باپ دکھی ہوں گے تو میرا رب اس قوم کے بیٹوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ماں باپ کی قدر میرے بھائی، ماں باپ کی زندگی میں، اور میرے نبی نے قدریں سکھائیں، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے، اور پھر عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں میرے نبی اور تاحت نظر اصحاب ہیں، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور کو ماں یاد آ گئی۔ بھائی جان جس نے دکھوں کا، اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مکی دور نہیں مدنی دور ہے، یہاں آداب کی حیثیت ہو چکی ہے، اور صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ یا جس شخص نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، خوشحالی ہے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ بھائی جب میں اور آپ اپنا ماضی پلٹ کے دیکھتے، کل تک ہم کہاں کھڑے تھے؟ ہمیں تو اچھی طرح یاد آتا ہے بھائی، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا، اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے۔ وہ کسی نے فقیر سے پوچھا تھا بابا سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ اس نے کہا پتر بھوک ہوتی ہے۔ اوجڑے ویران دسترخوان بھی یاد آتے ہیں۔ غربت بہت بڑا امتحان ہے۔ میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا، میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا تھک گئے؟ کہتا چوتھا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہاں سے؟ وہ کہتے کشمیر سے۔ حالات پوچھے،
کہتے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں کے نام لیے، میں نے معیشی حالات پوچھے، کہتے غربت، مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا۔ اگلی بات جس نے تڑپا دیا وہ کہتے ہیں مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے، گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی، جب یہ گھر بھی نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا، زمین پہ اترو یار شجر سایہ دار بھی بنو، شجر پھلدار بھی بنو، ہستی پلکوں کے نیچے ہم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں، غربت بہت بڑا امتحان ہے یار۔ یاد آتا ہے وہ بیتا ہوا گزرا ہوا زمانہ کہ کبھی دسترخوان ویران ہوتے تھے، آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل، انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے یار۔ کبھی زمانہ تھا کو گلی محلے میں ہمیں نہیں جانتا تھا، رشتے دار بھی نہیں پہچانتے تھے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ غریب کا کوئی رشتے دار ہوتے ہی کوئی نہیں۔ غریب تو کسی کو کام کر رہے تو نواب کا بیٹا کام نہیں ریسیو کرے گا، کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیا تو واپس کیسے کرے گا؟ وہ بھائی غریب خوددار ہوتے ہیں یار، ہاتھ پھیلانا تو ہی جستجو جانتے ہیں، وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا یہ تایا کا یہ ماموں کا بیٹا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے نا وہاں رشتے اس قدریں بدل جاتی ہیں۔ زندگی میں تھوڑے لوگ ملے بھائی کہ جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا کہ میں کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ معذرت سے کہوں گا اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں، چگلہ ان لوگوں کے لیے بھائی اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، جب اوپر جاؤ تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جو راستے میں لوگ ملے نا ان کے ساتھ رابطے میں رہیے گا، کیونکہ کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا ہوتا ہے، تو نیچے آؤ گے تو بھائی راستے میں یہی لوگ ملیں گے، رابطہ اچھا ہوا زندگی اچھی گزرے گی، اگر رابطہ اچھا نہ ہوا تنہا رہ جاؤ گے، کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اور کبھی زمانہ تھا یار یہ رشتے دار پہچانتے نہیں تھے، آج کسی کا بھتیجا، آج کسی کا بھانجا، آج کسی کا بھائی، آج کسی کا دوست، انسان آرزو کرتے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ سب بے عزت کی دستار دیکھتے۔ اور یار کبھی زمانہ تھا پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے، کیا کچھ نہیں اللہ نے دے دیا، انسان آرزو کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے کہا خوشی کے یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی میں بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ہے ماں نہیں ہے، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے، اپنوں کے بغیر تو زندگی بڑی ضروری ہوتی۔ میں 1997 میں قبلہ صاحب کے پاس دین سیکھ گیا، میری والدہ نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دی اور کہا میری آرزو ہے کہ جن راہوں کے آپ راہی ہو یہ بھی انہی راہوں کا مسافر ہے۔ وہ 2 سال بعد آئی اجل کو لبیک ہے، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن جانے والے میں نے عرض کیا یاد بڑھا دی، میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، عزتوں سے نوازا گیا، لیکن کبھی کبھی آرزو چلتی ہے ماں جی ہوتے پردے میں بیٹھ کے میری باتیں سنتے، مجھ سے حضور کی باتیں سنتے تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا ہے۔ فطرت ہے انسان کی، انسان اپنوں کو ڈھونڈتا ہے، کاش میرے ماں باپ ہوتے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں یاد آئی، حضور کی والدہ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی اس وقت گزری تھی۔ ابوا نامی ایک بستی ہے یہاں سیدہ امنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روح کے بخار نے آپ گھیر لیا اور آپ جاننے کی یہ بخار میں جان لے گئے۔ وقت رخصت انہیں انہوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو با حفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ حضور کو
पास बुलाया, उधर बचपने की मजमूनियत, पेशानी में नबूवत का नूर, और वहाँ बेटे ने खूब सीख गई। दो एक बातें हुई और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गए। फरमाती बेटा हर नई चीज़ में पुराना हो जाना है, हर बाकी में फना हो जाना है। और मैं बेटा मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। बस सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, मेरे नबी माँ से लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसू का छिड़काव किया। फिर जहाँ तक माँ नजर आई, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा के मज़ार पे पहली दफ़ा जब गया, शहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। आज भी जन्नत से ये ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती है। मेरे साथ कुछ गुलामान थे, मैंने कहा यार आज शामी जिस बार हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था, उसी अदा को अपनाते हुए वो सचाएंगे। मैंने कहा चलो आओ पलटते हैं, चलो आओ बिछड़ते हैं। वो पलटना, वो बिछड़ना मुझे याद है, हुजूर का बचपना याद आया। और फिर मुकामे बदर तक हमारी हिचकियाँ और सुस्तियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके जब पहाड़ से नीचे आई ना, तो पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। मैं जल्दी से पहाड़ पर चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सामने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा दिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज हुजूर को माँ याद आ गई, मुसल्ले पे खड़े हैं यार, आंखों में आंसू थे। फरमाया काश साहबा मेरी माँ जिंदा होती, मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा हूँ, उसमें सूरत फातिहा की किरात में कर चुका होता, वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, मस्जिद नबी के दरवाजे पर आकर कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते मैं नमाज तोड़ के पहले बाबा बड़ी दौलत है तो आपके पास है तो कदर करो, ये एक बार आती है दोबारा नहीं आती। मैं जब भी वालिदैन पे बात करता हूँ तो आखिर दिन एक तो बात जरूर कहता हूँ, माना कि आप लोग बड़े हो गए हो, आपके कंधों में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, ज़ाहिर है सुबह से शाम मेहनत मजदूरी थके आए आते हैं, नींद चाहिए, खाना लेना है, बच्चों को टाइम देना है। मैं कहता हूँ यार आप 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो, पाँव दबाया करो, गपशप लगाया करो, इन्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाया, उनके लिए तोहफे लाया करो यार, कभी फूल ले आए, कभी कपड़े ले आए, कभी कभी अब्बा जी से पूछा करो यार अब्बा जी को पुराना यार, पुराने दोस्तों की कहानियाँ बड़ी दिलआवेज होती है यार। अपने माँ बाप को फिर पुराने दोस्तों की कहानियाँ सुन के फिर मिलाने भी ले जाया करो। पता है कब मरते हैं, जब हम लोग इन्हें टाइम नहीं देते। औलाद को धोखा लगा कि हम शायद इनकी खिदमत करते, एक माह बाद 500,000 देते, शायद हमारे पैसों में भूखे, आप अपने पैसे संभाल के रखो यार, आपके किसी काम आएंगे। हम लोग समझे जिस तरह दूसरे मफाद के रिश्ते हमारे साथ जुड़े, ये भी मफाद का रास्ता नहीं चाहिए आपके पैसे। माँ बाप को बुढ़ापे में सिर्फ एक ही आरज़ू होती है, हमारे बच्चे